बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। आपकी खिदमत में हाजिर हूं डीसी कॉलोनी से। जिस तरह के आपकी ये इल्म है ये बात, मैं आपको डीसी कॉलोनी की अपडेट देता रहता हूं, लेकिन कल सारी कैंपेन ख़त्म हुई, एक दिन बाकी है। आज 10 तारीख है, 12 तारीख को इलेक्शन है और आज के दिन में इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। और ये किसने किया, ये अचानक से फैसला कैसे आ गया, इसके पीछे कौन है, कौन मुहरिकात हैं इसको जो आगे ले जाना चाहते हैं, उनके क्या मफादात हैं। उनके साथ रब्ता करने की बहुत कोशिश की लेकिन रब्ता ना हो सका। लेकिन आज की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं कि जो एक हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई जिसमें ये फैसला आया आज के कि 16 तारीख को दो पार्टीज़ को, रजिस्ट्रार को और सेक्रेटरी को, दोनों को तलब कर लिया गया और इलेक्शन जो कि 12 मार्च को होना था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। पोस्टपोन 2 वीक के लिए किया गया। क्या फैसला होता है, 16 तारीख को दोनों पार्टीज़ को तलब किया गया, वहाँ पर सुना जाएगा और उसके बाद बताया जाएगा। लेकिन ये क्यों किया गया, इसके पीछे कौन है और फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। मेरे साथ मौजूद हैं फाउंडर ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मौज़म अली तदरा साहब। उनसे मैं पूछूंगा कि क्या हालात हैं, क्या बनता है और क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौज़म भाई ये बताइएगा कि ये जो अचानक से एक कल फैसला आया था और एक आज फैसला आ गया, ये रोज़ फैसले आते हैं सोसाइटी में, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इलेक्शन नहीं होना देना चाहते, वो कौन लोग हैं? आपको मेरे से ज़्यादा पता है कितने लोगों की इधर इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, कितने कौन कौन से लोग क्या कुछ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मेरे से ज़्यादा मौजूद हैं और सारे के सारे माफियाज जिस तरह से जिस एंगल से इधर ऑपरेट कर रहे हैं। तो फैसला जो भी आया है वो कल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को रिमांड किया था उन्होंने ना, केस ऊपर से डायरेक्शन की थी। इससे पहले भी यही पिटिशनर जो है ना वो हाई कोर्ट में थे, लेकिन उधर से जो है वो सेक्रेटरी का ऑर्डर वो सेटिस्फाइड हुआ और उसके बाद वो दोबारा नीचे उन्होंने कहा कि स्पीकिंग ऑर्डर जो है ना वो आप पास करें। कल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव ने अल्लाह अल्लाह करके रात को, आधी रात को वो ऑर्डर पास किया, जिसमें से उन्होंने कुछ चीज़ें जो थी, जो वोट्स हम कह रहे थे कि ये बोगस हैं, इनको निकालें, जिनमें आईडी कार्ड नंबर नहीं थे, किसी का नाम था और फादर का नाम मिस था, और कुछ वो एजीएम के बाद जो मेंबरशिप और शेयर मनी जिनकी जमा हुई थी आफ्टर एजीएम, जिनकी अप्रूवल नहीं थी ना, 1 साल मुकम्मल था, वो 72 वोट वो थे, उनको निकालने के लिए हम तो आज वो निकलवाने के लिए डीसी कॉलोनी के ऑफिस में थे। उसके बाद हमारी एक मीटिंग थी सिक्योरिटी के हवाले से, उधर थे तो उधर हमें पता चला है कि फिर सुबह से पता था कि एक रिट जो है ना वो दोबारा उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ वो हाई कोर्ट में है। तो हम तो बड़े होपफुल थे कि हमने वो इससे पहले एक ऑर्डर लिया हुआ था जस्टिस अनवार हुसैन की कोर्ट से, डायरेक्शन थी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को कि इलेक्शन ऑन टाइम होगा, जो हमारे पास है। तो वो सुबह लगा भी उनके पास था केस, लेकिन उन्होंने सुनने से माजरत कर ली। उसके बाद फिर वो दायरी ब्रांच में गया, फिर दायरी ब्रांच से फिर एक अदर जज के पास गया, तो उधर से फिर ये फैसला आया कि उन्होंने इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया। और अब मुझे ये बताएं कि ये आगे जो इलेक्शन लेके जाने में आपकी जो नज़र आ रहे हैं, आप मैं फाउंडर ये है कि इस चीज़ की अहमियत को देखना चाहिए कि एक सोसाइटी का इलेक्शन जो कि एक दिन बाद इलेक्शन होने जा रहा है उसको कंडक्ट होना चाहिए था, टाइमली कंडक्ट होना चाहिए था। सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे कैंडिडेट्स को जो भी इतराज़ात थे वो इससे पहले इसी पे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि जिन लोगों के एजीएम से अप्रूवल नहीं है, जो 1 ईयर उनकी कंप्लीशन अभी मेंबरशिप को नहीं हो सकी, और इस पे एक जजमेंट है, सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है 2020 की। मदारस कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसके अंदर भी ये डिसाइड किया गया था कि अगर किसी भी सोसाइटी में इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है, इलेक्शन डेट अनाउंस हो चुकी है और उसके बाद इस तरह के टेक्निकलिटीज़ अगर कोर्ट के सामने आती हैं तो कोर्ट उनको इंटरटेन नहीं करेगा। और स्पेशली इसमें ये पॉइंट भी डिस्कस किया गया था कि अगर एजीएम से अप्रूवल नहीं है मेंबर्स का, जो बेल्टिंग हुई है, बेल्टिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड मेंबरशिप इज़ अ डिफरेंट थिंग, अगर वो अप्रूवल नहीं है तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये आज वाला फ़ैसला जो है इसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर की जा सकती थी, लेकिन डेफिनेटली कोर्ट की एक अपना उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी अपनी एक जुडिशल माइंड वो यूज़ करते हैं कि हर तरह से किसी के सबके एतराज़ात को दूर किया जाए।
تو میرا خیال ہے کہ 16 کو اگر کوآپریٹیو رجسٹرار کا کوآپریٹیو اپنی ریپرزنٹیشن بھیج دیتے ہیں، اسی طرح اگر سوسائٹی جو ہے وہ بھی اپنی ریپرزنٹیشن بھیج دیتی ہے، اور پارٹیز جو کہ کینڈیڈیٹس ہیں سوسائٹی کے اندر وہ ڈیفینیٹلی جو مین فاؤنڈر گروپ ہے، جیسے میں بات کروں گا، ابھی سیکرٹری صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ تو ولنگ ہے کہ ہم الیکشن میں چلے جائیں، اور میرا خیال ہے دوسروں کو بھی اسی طرح کی ولنگنیس شو کرنی چاہیے، اور کرتے ہوں گے. میں ہرگز کسی پارٹی کا نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسا ہے، لیکن ولنگنیس شو کرتے ہوں گے، لیکن کچھ پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے پولیٹیکل موٹیویٹڈ چیزیں جو ہیں وہ سارے پروسیس کو ڈسٹرب کرتی ہیں. ثاقب بھائی میں آپ سے پوچھوں گا، میں ادھر جاؤں گا معظم بھائی کی طرف. معظم بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پٹیشنر ہیں انہوں نے اپنی پٹیشن کے اندر کیا موقف اختیار کیا ہے کہ انہوں نے جج صاحب سے کس چیز کا ریلیف مانگنے کی کوشش کی ہے؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ مکس اپ کی ہوئی ہیں. جو انکوائری میٹرز ہیں نا وہ بھی وہ الیکشن پٹیشن کے اندر ڈیسائیڈ کروانا چاہتے ہیں، جو کہ ادھر نہیں ہو سکتے. وہ ایک سیپریٹ فورم ہے، اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں. رجسٹرار کے پاس ہیں کچھ معاملات پینڈنگ ہیں، کچھ ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگز ہیں، کچھ اور ہیں. تو لیکن جو آج کا یہ فیصلہ ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو پہلے سننا چاہیے تھا. پارٹیز کو ارجنٹ نوٹس کر لیتے، یا جو بھی کوئی طریقہ تھا کوئی ایک 1 ڈے آفٹر کا کر لیتے، یا جس طرح رات کو اکثر ہماری عدالتیں کھل جاتی ہیں تو اب بھی کھول لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ تو پریکٹیشن لائر ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے لیے بھی تو کھلنی چاہیے تھی عدالت آج رات؟ لیکن ہم پریشرائز تو نہیں نہ کرتے. نیکسٹ ویک میں ہو جائے گا. مجھے کافی امید ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی کو حل نکل آئے گا انشاءاللہ اس کا. ثاقب بھائی آپ چونکہ سمجھتے ہیں کوآپریٹیو کے لا کو، کیا جب ہر چیز ایک کمپلیٹ ہو چکی ہے، پروسیس جو الیکشن کا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، بیلٹ پیپر تک چھپ چکے ہیں، اور بالکل جو الیکشن والے دن کا جو ماحول ہے وہ بننے والا ہے، اور پولنگ سٹیشن پہ ہر طرح کی تیاری موجود ہے، لا اینڈ فورسز ایجنسیز آج یہاں پر آ کر میٹنگ کر چکی ہیں، تو یہاں پہ آ کے سیکرٹری جو ہیں جنہوں نے رات ایک پٹیشن جو فیصلہ کیا تھا اس میں جو انہوں نے فلاز چھوڑے تھے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو؟ دیکھیں، آپ کسی حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ سیکرٹری کوآپریٹیو سیکرٹری نے جو اپنا لاسٹ نائٹ جو اپنا ڈیسیجن اناؤنس کیا اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت تھی، لیکن اگر اس کو آپ تھرولی پڑھیں، اس کے پوائنٹس کو دیکھیں تو وہ ایکچولی سپریم کورٹ کی چند ایک ججمنٹس ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایکچولی وہ ججمنٹ ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ جو کوآپریٹیو سوسائٹی نے جو ججمنٹ دی اس کے اکارڈنگلی یہ تھا کہ اگر آپ کو کچھ ٹیکنیکل اعتراضات ہیں تو آپ آفٹر الیکشن ان کو ریز کر کے تو اپنا ریلیف کلیم کر سکتے ہیں. ابھی الیکشن کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ آلریڈی اس پہ کچھ فیصلے دے چکی ہے کہ جب آپ بیلٹنگ پیپر، جیسے آپ نے کہا، ہر چیز ریڈی ہے، سب کچھ اور ماحول بن چکا ہے الیکشن کا، اور آلموسٹ 2 دن رہ گئے ہیں اور آج تو کمپین بھی اوور ہو چکی ہے، آپ کمپین بھی نہیں کر سکتے، تو اٹس مین کہ ہم الیکشن ڈے میں آ چکے ہیں. جب آپ کمپین چھوڑ دیتے ہیں تو لیگلی ہم الیکشن ڈے میں آ چکے ہیں. تو اس میں کوآپریٹیو سوسائٹی نے میرے خیال میں یہی ڈیسیجن دینا تھا کہ ٹیکنیکل پوائنٹس جو آپ کو اعتراضات ہیں وہ آفٹر الیکشن آپ اس کو پٹیشن کے تھرو یا ہمارے پاس لے آئیں، ہم ان کو ریزالو کریں گے ڈیفینیٹلی. سیکرٹری نے فیصلہ بھی اسی طرح کا دیا ہے اور اسی کو انہوں نے درمیان میں یہ لٹکا دیا ہے کہ جب اس کے بعد الیکشن کے بعد اگر کوئی اس میں ریفارمز کرنے والی ہوں گی تو آپ ہمارے پاس آ جائیے گا، یہ ہم خود ہی کر لیں گے. لیکن انہوں نے رات ایک چیز کہی کہ جو الیکشن کی جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اس کے اوپر انہوں نے ڈال دیا کہ یہ فیصلہ کرے گی ان ووٹوں کا جو کہ اعتراضات ہیں جن ووٹوں کے اوپر. کیا یہ عجیب سا فیصلہ نہیں تھا؟ اصل میں جو الیکشن کی کمیٹی ہے نا، پہلے انہوں نے ہی فیصلہ کر کے جو رجسٹرار نے دوبارہ ان کو کہا کہ اس کے اندر سے آپ وہ کریکشن کریں،
جو اپنا جن کے آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں، جو مسنگ ہیں، یا جو ای جی ایم والے ووٹ ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور اکارڈنگ ٹو لا اس کے اوپر آپ فیصلہ کریں. تو دین جو ہمارے کنوینئر ہیں جو سب کمیٹی الیکشن کے، وہ انہوں نے اس کے اوپر وہ فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے نوٹ دیا ہوا ہے اوپر، جو یہ ووٹس نکالے تھے نا اس کے حوالے سے ان کا نوٹ ہے، اور نوٹ کے نیچے ان کے سگنیچر ہیں اپنے، کہ یہ ووٹ اس وجہ سے جو ہے وہ ہم اس لسٹ میں سے نکال رہے ہیں، چونکہ یہ بائی لاز کے مطابق اور ماڈرن رولز، الیکشن رولز کے اوپر یہ پورا نہیں اترتے، لہٰذا یہ ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتے. اب چونکہ سیکٹری کوآپریٹو جو ہے، میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ خاتون ہے ایک، تو یا ان کو قانون نہیں آتا، یا وہ جان بوجھ کے تھوڑا سا، وہ اکثر کوآپریٹو کے آپ فیصلے دیکھیں گے نا تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے پڑھیں تو ریلیف ہی لگ رہا ہوتا ہے، دونوں کو ریلیف مل رہا ہوتا دونوں کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے. وہ ایسا گول فیصلہ دیتے ہیں کہ نہ وہ ریلیف دیتے ہیں نہ وہ سزا دیتے ہیں، جزا سزا کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. بیسیکلی وہ دونوں طرف سے ریلیف لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ وہ خود ہی لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، دینا نہیں چاہ رہے ہوتے. وہ دونوں کو ریلیف دے دیتے ہیں نا، تاکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں تو دونوں کو صرف ایک دوسرے کا چہرہ نظر آئے. یہ بڑی انفارچونیٹ چیزیں ہیں جو پاکستان میں آپ کو ہر جگہ ہر سوسائٹی میں ملیں گی. ایون آپ اگر ویسے اگر جنرل الیکشنز کو دیکھیں، پولیٹیکل الیکشنز دیکھیں، یا سوسائٹی کوئی بھی دیکھ لیں، اس میں یہ چیزیں بڑی مینوپولیٹ کی جاتی ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ الیکشنز، جو میرا خیال ہے، جو ذاتی میرا خیال ہے، الیکشنز آپ لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں لڑ رہے ہوتے بلکہ اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیفینیٹلی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کے بہتری کے لیے آتے ہیں، لیکن جب کچھ لوگ اندر اپنے مفادات کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں تو وہ سسٹم کو مینوپولیٹ کرتے ہیں. وہ چاہے رجسٹرار آفس ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو. میں کسی بھی معزز جج کے متعلق ایسی بات نہیں کر رہا، نہ میں رجسٹرار کے متعلق کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2014 کی بات ہے کہ میرے پاس اسی ڈی سی کالونی کے کیسز آ کے آلموسٹ 39 کیسز تھے میرے پاس، پٹیشنز آ گئیں کہ میں نے ان کو لے کے چلنا تھا آگے. اور اس میں 100% میں سسٹم، ایکچولی میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، لیکن میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ سسٹم کو لوگ کیسے مینوپولیٹ کر لیتے ہیں، یا کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے سسٹم کو مینوپولیٹ ہونے دیتے ہیں. 39 کیسز تھے جس میں 100% ہمیں ریلیف ملنا تھا، 100% ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور اس پہ ہم نے آرگومنٹس کیے ود ججمنٹ، ود سپریم کورٹ، ود ہائی کورٹ ججمنٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ واز فائنل. اور ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ وی ور ویری شاکڈ کہ کس طرح کا وہ ڈیسیجن آ گیا. پھر اس کے اگینسٹ ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی، اور پٹیشن کیا تھی کہ جن صاحب نے وہ اس دن ڈیسیجن دیا، نیکسٹ ڈے اسی سوسائٹی کے اس رجیم نے ان کو 5 پلاٹ الاٹ کیے ان کی بیٹی کو، جو کہ ریکارڈ کے اندر ہمارے پاس آ گئے، اور اسی دن الاٹمنٹ کی گئی، جو کہ ہم نے پھر ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، وہاں سے پھر ہم ہائی کورٹ سے ریلیف لے کے ہم آگے آئے کہ یہ چیزیں، مطلب ہمارے سسٹم کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انفارچونیٹ ہیں، نہیں ہونی چاہیے. جس طرح معظم بھائی نے بات کی کہ ریلیف جو ہے نا کوآپریٹو سے دونوں کو ملتا ہے، پٹیشنر کو بھی مل جاتا ہے اور اگینسٹ دوسرے لوگوں کو بھی مل جاتا ہے. یہ انفارچونیٹ چیز ایسا ہی ہے، ہے. انفارچونیٹ ہے یہ. میں ڈی سی کالونی کی جو ہماری غیور عوام ہے نا، جو میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، خاص طور پہ نوجوان اور جتنے بھی فاؤنڈر گروپ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں جو ڈی سی کالونی سے پیار کرتے ہیں، میں ان کو کہوں گا تگڑے ہوں، محنت جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی ہم ہارڈ ورک کریں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ ہی جیتیں گے، اور ڈی سی کالونی کی عام عوام ہی ون کرے گی. انشاءاللہ تعالی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم آگے فارورڈ ہوں گے انشاءاللہ، اور کمپین کو لیڈ کریں گے دوبارہ سے. اس میں میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوسائٹی کے بائی لاز ہیں، اگر ان کو آپ تھرولی اسٹڈی کریں تو ایکچولی یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹ ریز کیا گیا ہے جس کی بنا پر اس کو الیکشن کو سسپینڈ کروانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ جیسا کہ معظم صاحب نے بتایا کہ یہ آلریڈی الیکشن بورڈ جو سوسائٹی کا تھا وہ ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ ان ووٹس کو جو کہ ویریفائیبل نہیں ہیں ان کو انکلوڈ نہیں کیا جائے گا. اور ایکچولی بائی لاز یہی کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کا جو الیکشن بورڈ ہے اسی نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر وہ کنسنسس سے اس کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں تو رجسٹرار انلیس کہ اس کے پاس کوئی مٹیریل کوئی فیکٹس نہ آ جائیں، وہ اس پہ باؤنڈ ہے کہ اس کو اس کے اکارڈنگلی وہ ڈیسائیڈ کرے، انلیس کہ کوئی بہت بڑا مٹیریلی کوئی ڈیفیکٹ سامنے نہیں آتا. تو جو الیکشن بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو نہیں انکلوڈ کریں گے، ایکچولی وہ ہونا چاہیے تھا، اس کو فالو کرنا چاہیے تھا تاکہ ٹائملی چیزیں ہو جاتی ہیں اور وہ اسموتھلی یہ الیکشن اپنے فیس سے نکل جاتا. معظم بھائی یہ کون ہے پٹیشنر جو بار بار آپ کے خلاف پٹیشن کر جاتے ہیں، کبھی رجسٹرار کے پاس، کبھی سیکٹری کے پاس، کبھی ہائی کورٹ کے پاس؟
کیا آپ کی ان کی کوئی ڈیل چھیل نہیں ہو سکتی؟ ہاں میرے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے, میں ڈیل والا بندہ نہیں ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ڈیل آپ ڈیل دیتے ہیں؟ نہیں, ڈیل بھی میں نہیں دیتا. آپ کو سب پتہ ہے, وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں نا ایک گروپ سے. پھر وہ کیوں یہ الیکشن کو پوسٹ پون کر رہا ہے؟ ان کے کیا مفادات ہیں؟ ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا الیکشن نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا کیا ہوں آگے وہ ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہوں گے, آگے لے کے جا کے الیکشن جیت سکتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آگے لے کے جا کے جیت سکتا ہوں, لیکن ان کو یہ نیگیٹو گئی ہے چیزیں ان کے پاس. لوگ ذہنی طور پہ تیار تھے, چارج تھا کراؤڈ بالکل ڈی سی کا, ابھی اور بھی چارج ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم تھوڑا اور مل گیا انشاءاللہ تعالیٰ, ہم اور محنت کریں گے. کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن کو ڈیلے کرا کے وہ اپنی ہار کو, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو جیت کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں. یہ ان کا حق ہے جی, وہ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں. ایکچولی آپ نے تینوں گروپس کے جو تھے, 4 ہیں ویسے تو, میرا خیال ہے 3 نے جو ہے وہ اپنا اپنا پاور شو کیا ہے, اور تینوں کو آپ نے کوریج دی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کون ہار رہا ہے کون جیت رہا ہے. تو اگر وہ جو آپ کے مد مقابل ہے نا, انہوں نے میسج بڑا دیا ہے, پنجابی چ کہندے نے نا کہ انہوں نے سنیا بڑا وڈا دیتا تانوں, بڑا کراؤڈ اسی گراؤنڈ میں اکٹھا کر کے. سر میں اکیلا اس سے بڑا ڈبل ٹرپل کراؤڈ کر سکتا ہوں اکٹھا الحمدللہ. تو کیوں نہیں کیا؟ میں رہائشیوں پہ بلیو کرتا ہوں, آؤٹ سائڈر پہ نہیں. آپ کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ آؤٹ سائڈر تھے؟ بالکل آؤٹ سائڈر. میں کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا تو میں اپنے ایم این اے کو کہتا اور ایم پیز کو کہتا تو وہ لے آتے بندے, میں بھی ان کے ساتھ چلتا ہوں. یا میں وہ کسی اور پارٹی جو میری ہے اس کو میں کہتا کہ یار یو سی چیئرمینز کو کہتا, تو بندے نہیں آ سکتے تھے. ایم این اے ایم پی تو ان کے ساتھ سے کافی زیادہ تعداد میں. بس ان کے ساتھ ہی ہیں, لیکن ہمارے ساتھ بھی ہیں. لیکن ہم جو ڈی سی کالونی کی عوام ہے, جو ادھر کے ممبرز ہیں, وہ کس کے ساتھ ہیں وہ بھی ذرا بتا دیں. وہ سب سے زیادہ الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں, ڈی سی کالونی کی یہ 4 دیواری کے اندر آپ ڈسکا چلے جائیں, گجرات چلے جائیں, وزیر آباد چلے جائیں, گکھڑ میں چلے جائیں, انڈیویجول آپ, میں کہتا ہوں کہ ڈور ٹو ڈور آپ سروے کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام ڈی سی کالونی کے جو ممبرز ہیں, جن کے ادھر ایسٹس ہیں یا ایکسٹینشن 3 کے اندر جن کی انویسٹمنٹ ہے, وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ سیاسی لوگ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہیں, میں اپنے ایم این اے کو کہتا ہوں, ان کے جلسوں میں بھی جاتے ہیں, یہ پولیٹیکل عجیب سی گیم نہیں کھیل رہے یہ باہر والے سیاستدان؟ ان کے پاس بھی ہیں, آپ کے پاس بھی ہیں, آپ کے ساتھ طریقہ انصاف بھی ہے, ان کے ساتھ بھی ہے, آپ کے پاس نون لیگ بھی ہے, ان کے پاس نون لیگ بھی ہے. یہ آپ لوگوں کو کہیں اپنا کوئی آنے والے نیشنل جو باہر والے الیکشن ہو رہے ہیں ان میں آپ کوئی انویسٹر تو نہیں بنا رہے اپنا؟ نہیں, انویسٹر تو ہم کسی کے نہیں بنیں گے. انویسٹر ہم صرف ڈی سی کالونی کے عوام کے ہیں, ان کے لیے خدمت کے لیے کام کریں گے. اور اگر ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی تو ہمارے سٹیج کے اوپر بھی لوگ ہوتے, اگر ہم انویٹیشن دیتے تو آنے کے لیے سب تیار ہیں. ہمارے بھی تعلقات ہیں جس طرح ان کے ہیں. انویسٹمنٹ تو ویسے یہاں پہ بھی کی جا رہی ہے, جس گیٹ سے داخل ہوں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کا طوفان بدتمیزی نظر آئے گا. بھائی جان, میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ میں مڈل کلاس لوگوں کی آواز ہوں, یوتھ کی آواز ہوں. میں یہی کہتا ہوں, کل رات کو بھی میں نے اپنے جلسے میں بھی ادھر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے عزت دی تو میں یہ بائی لاز چینج کروں گا, اس سٹیٹس کو توڑوں گا. عام آدمی میری طرح کا مڈل کلاس, اس کو میرے بعد مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جب بھی وہ الیکشن میں اترے گا, جس طرح ایک سٹیٹس کو کا بندہ یا ایک سرمایہ دار الیکشن کنٹیسٹ کرے گا, وہ اس کے برابر آ کے جب کنٹیسٹ کرے گا نا پیسوں کو ایک سائڈ پہ کر کے, تو جو مڈل کلاس ہے نا وہ اس سے بہت زیادہ آگے نکل جائے گا, اپنی محنت کے بل بوتے پہ, اپنی قابلیت پہ اور ہارڈ ورک. ثاقب بھائی مجھے یہ بتائیے گا, جتنی بھولی بھالی سی باتیں ہمارا بھائی کر رہا ہے, کوآپریٹو کے اندر ان چیزوں پہ انڈر ٹیبل اور کرپشن اس کے بغیر چلا جا سکتا ہے؟ یہ میرا نہیں خیال. دیکھیں, اگر آپ مجھے لیگل پوائنٹ آف ویو پوچھیں گے, لا کے اکارڈنگلی پوچھیں گے تو چلنا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی میں نہیں. آپ کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے نہیں, میں آپ کو کوآپریٹو کے حالات سے ہوتے ہوئے پوچھ رہا ہوں. ہاں نہیں, اگر آپ ہماری سوسائٹی کی بات کریں, اوور آل جو چیزیں پیٹرن چل رہے ہیں, جو سوسائٹی کا, معاشرے کا جو ایک ماحول بن چکا, بڑی بدقسمتی ہے یہ ان چیزوں پہ. کیونکہ ایک اور چیز بھی ہے, یہ میرے بھائی چونکہ پہلی دفعہ اس سوسائٹی کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں ڈی سی کالونی کے, یعنی کہ جو کوآپریٹو کے لوگ ہیں ان کے متعلق بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں. کیوں رکھتا ہوں یار, وہ بھی انسان ہے. اچھا, میں اگر صحیح کام کروں گا نا
تو میرے ساتھ جتنے بندے کام کرنے والے ہوں گے نا وہ صحیح کام کریں گے. اگر میں ایک غلط کام کروں گا تو وہ 10 اپنے کام لے کے آئیں گے میرے پاس, بلیک میل کریں گے. حضرت آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ جو کرپشن کے راگ لاپے جا رہے ہیں نا, یہ اس سوسائٹی کی جو پولیٹیکل گیم کے اندر لوگ شامل ہیں نا, ان کو سکھائے بھی انہوں نے. میں ایک بات بتاؤں, جب تک